बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, सुप्रीम कोर्ट ने कल दोहरी शहरियत के इल्जाम में रहमान मलिक की सेनेट की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी, जिसके बाद ये वजारत दाखिला से भी फारिग हो गए। लेकिन हुकूमत ने आज इन्हें बशीर बनाकर दाखिला की पूरी वजारत दोबारा इनके कंट्रोल में दे दी। और यकीनन ये भी अदलिया और कानून का एहतराम ही होगा। हुकूमत ने इस इकदाम के जरिए अदलिया, पाकिस्तानी अवाम और इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या पैगाम दिया, हम इस पर तो जरूर बात करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले थाईलैंड के एक वजीर आजम का एक वाकया आपके सामने रखना चाहता हूं। समक सिंद्राविच 2008 में थाईलैंड के वजीर आजम थे। ये वजीर आजम बनने से पहले आर्मी के रॉयल टीवी पर कुकिंग का एक प्रोग्राम करते थे। ये 1968 में सियासत में आए, 1976 में रहमान मलिक की तरह वजीर दाखिला रहे, 1980 में अपनी सियासी जमात बनाई, सन 2000 में बैंकॉक के गवर्नर बने, 2007 में इलेक्शन लड़ा और स्वीप कर गए। 29 जनवरी 2008 को थाईलैंड के वजीर आजम की हैसियत से हल्फ उठाया, काबीना बनाई और काम शुरू कर दिया। लेकिन 5 माह बाद इनके अपने डिप्टी स्पीकर ने इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। वजीर आजम ने ईवान में वोटिंग करवाई। 442 के ईवान में से 280 वोट हासिल किए। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई और ये इस लिहाज से मजबूत तरीन वजीर आजम साबित हुए। लेकिन फिर इनके खिलाफ एक अजीब स्कैंडल सामने आया। वजीर आजम होने के बावजूद टीवी पर कुकिंग शो भी कर रहे थे। 2 जून 2008 को सेनेट के सदर ने अपने वजीर आजम के खिलाफ अदालत में केस कर दिया। सेनेट के सदर का दावा था कि वजीर आजम 2 नौकरियां कर रहे हैं, ये वजीर आजम भी हैं और कुकिंग शो के होस्ट भी हैं, और यूं ये 2 तनख्वाहें ले रहे हैं और ये कानूनन जुर्म है। कोर्ट ने वजीर आजम को तलब कर लिया। वजीर आजम ने अदालत को बताया कि मैं टीवी से सिर्फ 5000 बात ट्रैवलिंग अलाउंस लेता हूं, मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली। इस टीवी और शो में मेरे किसी किस्म के शेयर्स नहीं हैं और मैंने ये तमाम प्रोग्राम उस वक्त रिकॉर्ड करवाए थे जब मैं वजीर आजम नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम के जवाब से मुतमईन नहीं हुई और उसने 9 सितंबर 2008 को वजीर आजम के खिलाफ फैसला दे दिया और वजीर आजम खड़े खड़े फारिग हो गए। समा की पार्टी ने 12 सितंबर को वजीर आजम को ईवान से दोबारा वजीर आजम मुंतखब करवाने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी पार्टी के धड़े और कोलिशन पार्टनर्स ने उसके खिलाफ वोट देने से इनकार कर दिया और असेंबली से वो लोग बाइकाट कर गए। अरकान का कहना था कि समक अदालत से मुजरम करार पा चुका है, हम अब इसकी हमायत नहीं कर सकते और समक का सियासी कैरियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आप मुलाहिजा कीजिए, जिस वजीर आजम को पार्लियामेंट नहीं हटा सकी वो वजीर आजम अदालत के एक छोटे से फैसले से फारिग हो गया। और जुर्म भी क्या था? टीवी पर कुकिंग शो करना। उसने अदालत के किसी फैसले की हुक्मदुली नहीं की थी और ना ही उसने जलसा आम में यह ऐलान किया था कि मैं सदर के खिलाफ खत नहीं लिखूंगा, और ना ही उसने तौहीन अदालत की सजा के बाद वजारत उज़्मा छोड़ने से इनकार किया था। बस अदालत का छोटा सा फैसला आया और वजीर आजम फारिग हो गए। जबकि हमारे मुल्क में वजीर आजम अदालती फैसले के बावजूद वजीर आजम हैं और वजीर दाखिला दोहरी शहरियत के इल्जाम में अपनी वजारत और सेनेटरशिप से फारिग होने के बावजूद मशीर दाखिला बन चुके और इनके पास वजारत के तमाम अख्तियारात मौजूद हैं, और हम इसके बावजूद अपनी जमहूरियत पर फख्र करते हैं। हम कैसे लोग हैं? ख़वातीन हज़रात, आज का दिन भी सियासी लिहाज से बहुत गर्व रहा। आज वजीर आजम कौमी असम्बली में आए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान ने इनका घेराव कर लिया। ऐवान की फिजा खराब हो गई और दोनों पार्टियों के अरकान एक दूसरे के साथ एक बार फिर गुत्थम गुत्था होने के करीब पहुंच गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या इसका कोई नतीजा भी निकलेगा या फिर बात सिर्फ एहतजाज तक ही रहेगी? हुकूमत ने दोहरी शहरियत का इशू हल करने के लिए तमाम सियासी जमातों से राब्ते का फैसला कर लिया और इन जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। क्या सियासी जमातें जाती मफाद के लिए एक बार फिर इकट्ठी हो जाएंगी? अमेरिका पिछले 3 रोज से लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। शिकागो कॉन्फ्रेंस के बाद से अब तक 8 ड्रोन हमले हो चुके हैं, जिनमें 70 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकूमत इस पर खामोश बैठी है। हुकूमत आखिर कब तक खामोश रहेगी? अमेरिका ने नेटो सप्लाई के लिए उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और कजाकिस्तान से नए मुआहदे कर लिए और ये नेटो सप्लाई का नया रूट स्टैब्लिश करता जा रहा है। गोया 2-3 माह बाद तक अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं रहेगी। क्या हमने उस सूरत हाल से निपटने के लिए कोई पॉलिसी बना ली है?
اور آج بھی ملک میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہنگامے جاری رہے، کیا ہم اپنی زندگیوں میں بجلی دیکھ سکیں گے؟ ہم آج کے شو میں ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا رحمان ملک کو مشیر داخلہ بنانے کا فیصلہ درست ہے؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجئے گا، ہم آپ کی رائے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خوش وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تسنیم احمد قریشی صاحب، پانی اور بجلی کے اسٹیٹ منسٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق، اور پہلے یہ داخلہ کے اسٹیٹ منسٹر تھے، یعنی رحمان ملک صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ سینیٹر پرویز عشیق صاحب پنجاب حکومت کے ترجمان بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ، اور ہمارے تیسرے مہمان سردار بہادر احمد خان صاحب ہیں، دفاعی پیداوار کے اسٹیٹ منسٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ بتائیے گا پرویز عشیق صاحب کہ آپ کا جو احتجاج کا یہ سلسلہ ہے یہ کب تک چلے گا اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے؟ یہ لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ جب لوگ بجلی نہ ہونے کی اذیت برداشت کرتے ہیں تو پھر ہم پر یہ فرض ہوتا ہے سیاسی جماعت کے طور پر، لوگوں کے ترجمان کے طور پر، کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ یقین دلائیں کہ جس اذیت میں وہ ہیں اس اذیت کو ہم محسوس کرتے ہیں، اسی لیے پھر ہم احتجاج میں ان کے ساتھ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہم اپنے دفاتر سے باہر آ کے ٹینٹ میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہوتی، ایئر کنڈیشنر نہیں ہوتا، تاکہ اپنے لوگوں کو ایک ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا جائے، انہیں یہ یقین دہانی بھی کرائی جائے کہ آپ کی تکلیف ہمیں محسوس بھی کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر کبھی ہمیں موقع آپ دیں گے تو ہم آپ کی اس تکلیف کو دور کرنے کی بھرپور کوشش بھی کریں۔ جب تک یہ بجلی پیدا نہیں کرتے یہاں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی، آپ اسی طرح ٹینٹ کیمپ میں رہیں گے؟ یقیناً یہ ہمارا فیصلہ ہے جی، کہ جب تک لوگ اس اذیت کو برداشت کر رہے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ اس اذیت کو برداشت کریں گے۔ ساری بیوروکریسی اسی طرح آپ کے ساتھ رہے گی؟ سر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہماری کابینہ میں اس پہ کل گفتگو ہوئی۔ میرا موقف جو تھا وہ میں آپ کے علم میں لے آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اذیت صرف سیاسی رہنماؤں کو اور سیاسی قیادت کو برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہم ہیں، فیصلے ہم نے کرنے ہیں۔ یہ پروفیشنلز لوگ ہیں، جو بیوروکریسی ہے وہ پروفیشنلز ہیں۔ اگر آج ملک میں بجلی نہیں ہے یا بجلی کی قلت ہے تو یہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سیاسی قیادتوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہے۔ انہیں اس کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ انہیں اگر ہم باہر ٹینٹ میں لا کے بٹھا دیں گے تو دراصل حکومت کی کارکردگی جو پہلے ہی کم ہو چکی ہے، ہم اس میں مزید کمی کریں گے۔ اس کا مطلب پالیٹیشنز جو ہوں گے، جو سیاستدان ہوں گے وہ رہیں گے۔ اور صاحب آپ کے سامنے ساری صورتحال کہ جب بجلی نہیں ہوگی تو پنجاب حکومت نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا کہ وہ چیف منسٹر خود کیمپ میں آ کے بیٹھ کے ٹینٹ لگایا انہوں نے اس میں، اور گرمی میں، اور وہ ہاتھ سے پنکھا چل رہے ہیں، اور جب تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی بجلی نہیں ہوتی۔ اس قسم کے اقدامات آپ فیڈرل میں کیوں نہیں کر لیتے، دوسرے صوبوں کے چیف منسٹرز کیوں نہیں کر لیتے، تاکہ عوام کو یہ محسوس ہو کم از کم کہ آپ بھی اس اذیت کا حصہ ہیں؟ دیکھیں، جو چیف منسٹر پنجاب ہے وہ بے تاج بادشاہ ہے، اور ایک طرف وہ کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف ایک چینل دکھا رہا ہے وہ کنڈے سے بجلی چوری کر رہے ہیں اور پیچھے پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کوئی پراپر وے نہیں ہے۔ دیکھیں مسائل، کنڈے سے بجلی چوری ہو رہی ہے، ہاں ہاں، پکڑ لیں جا کے، آپ کی دنیا ٹی وی چینل مسلسل دکھاتا رہا ہے، آپ پکڑ لیں جا کے۔ ہم نے تو پکڑنا یا نہیں پکڑنا، میں وہ کاروائی بتا رہا وزیر ہے نا، ہوں۔ وزیر کا کام ہے، وزارت وہ کا تو کام کاروائی ہے، ہم نے سامنے لگا ہوا جا کے قانونی کاروائی کریں۔ آپ نے ایک کوسچن کیا، میں نے اس کا ریپلائی دیا نا، تو بات یہ کرنے کی ہے کہ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، چاہے وہ سڑکوں کے اوپر ہو یا ہاؤس کے اندر ہو، لیکن بدماشی کرنا کسی کا حق نہیں ہے۔ احتجاج اور بدماشی میں فرق ہوتا ہے، کہاں اور اس میں میں سمجھتا ہوں معزز پارلیمنٹیرین ہے، ان کا احتجاج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور گفتگو کرنا، نعرے لگانا ایک ان کا طریقہ کار ہے، لیکن ایک جو بدماشی کے رنگ میں یہ سمجھنا کہ ہم کسی چیز کو، کسی ہاؤس کے اندر بھی، اسمبلی کے اندر بھی، آج بھی انہوں نے جو لینگویج استعمال کی ہے وہ مناسب نہیں ہے، ایک پارلیمنٹیرین کو زیب نہیں دیتا۔ ایک احتجاج ہے، ٹھیک ہے، وہ تھمپنگ کر رہے ہیں، احتجاج ہے،
لیکن اس کے بعد جو گفتگو نعرے اور بےہودہ نعرے لگانا یہ میں سمجھتا ہوں ان کو سیب نہیں دیتا. دیکھیے جو وہ عوام کے الیکٹڈ نمائندے بجٹ کے اجلاس میں آپ کے ایم این اے نے کیپٹن صفدر کو تھپڑ مارا. جی اس حوالے سے میں تھوڑی سی عرض کروں گا. میں موقع کا گواہ ہوں اور وہ میں موقع کا گواہ ہوں اس چیز کا. یہ میں بڑے سینئر لوگ ہیں ہمارے, یہ 4-5 مرتبہ یہ اسمبلیوں میں آئے ہیں, سینٹ میں آئے ہیں. اس دن میں خود وہاں موجود تھا جب جاوید وڑائچ صاحب کو ہمارے دو معزز ممبر جہاں نثار چوہدری صاحب بیٹھتے ہیں ان کی سیٹ کے سامنے دھکیل کے وہاں پر لایا گیا ان کو. اور اس کے بعد مہتاب واسی صاحب بہت سینئر ہیں, اور مجھے اس دن نہایت افسوس ہوا, انہوں نے اس کو یہاں سے اس کے جبڑے سے پکڑا اور پیچھے سے شیخ رحیل اصغر صاحب انہوں نے ان کے یہاں سے گریبان سے پیچھے سے ویسٹ کوٹ کو کھینچا. دونوں سینئر ہیں. یہ دونوں بڑے بزرگ آدمی ہیں, اس طرح کام کرنے میں چاہیے خود میرا. گواہ ہوں. میں اس بات کو مجھے انتہائی اس دن افسوس ہوا, انہوں نے اور میں نے تھپڑ جھٹکے سے مارا. وہ ہاتھ انہوں نے نہیں, پہلے اس تھپڑ وقت تک ایک تھپڑ بھی نہیں تھا. جب وہ چھوڑا, جب یہ عمل ہوا دونوں سینے کی وجہ, اس کی وجہ سے جذبات ابھرے اور وہ خانہ جنگی کا سماپ پیدا کیا گیا وہاں پہ. تو یہ مناسب بات نہیں تھی, بلکہ یہ سینے تھے, یہ ان کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. اچھا وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, آپ اس حوالے سے میرا جو آپ سے ریکویسٹ ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں کہ بجلی نہیں ہے اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, گرمی بے تحاشا ہے, 40 سے اوپر ٹمپریچر ہو گیا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بھی اسی طرح عوام کے ساتھ گھل مل جائیں اور ان کو یہ ثابت کریں کہ اگر آپ پرابلم میں تو ہم بھی ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جاوید چوہدری صاحب, آج آپ کو اس پروگرام جو تھا نا دوپہر کے وقت 12 بجے شکر پڑیاں میں یہ کرنا چاہیے تھا, جہاں گرمی ہوتی, پنکھے نہ لگے ہوتے اور لائٹ نہ ہوتی, اور ہم پسینے سے شرابور ہوتے, اور لوگوں کو صحیح پتا چلتا کہ یار یہ لوگ بھی جو ہیں ہمارے جو اینکر بھائی بھی ہیں, ہمارے میڈیا چینل والے ہیں, یہ گرمی میں پروگرام کر رہے ہیں. یہ اتنی مطلب ہے, یہ قوم کا ساتھ دے رہے ہیں. ہاں یہاں پہ میری بات جو چوہدری صاحب معذرت کے ساتھ, ہاں آج ہم اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں, بڑی اچھی اچھی باتیں میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, پرویز رشید صاحب بھی فرما رہے ہیں, اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پریشانیاں ہوتی ہیں, مسائل ہوتے ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں, ان سے گھبرانا نہیں چاہیے, اور اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنا کر ان کو ریزالو کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم یہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کے اوپر انشاءاللہ ہم اس کو کم کرنے جا رہے ہیں, اور ود ان میں سمجھتا ہوں ڈیز آپ دیکھیں گے اس میں ایک چینج آئے گی. میں پہلے تو معذرت خواہوں کہ سردار صاحب سے پہلے میں وقت لے رہا ہوں, چونکہ وزیر صاحب نے ایک بات کر لی کہ جی کوئی بجلی چوری ہو رہی تھی. جی ویسا منار پاکستان جو ہے اس کی مینجمنٹ, اس ایریا پورے کی مینجمنٹ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے پاس ہے. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی حکومت پنجاب کا ایک محکمہ ہے. کنڈا نہیں لگایا آپ نے کوئی؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, کنڈا تب لگتا ہے اگر میٹر سے پہلے آپ تار لگا دیں. اگر میٹر کے بعد آپ کی تار لگی ہوئی ہے تو پھر تو بجلی میٹر میں سے ہو کے آ رہی ہے, میٹر پیچھے چل رہا ہے. یہ تو پھر چینل والا ہوا نا, اس کی زیادتی ہوئی نا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چینل والوں کی مرضی ہے, کسی کو ہیرو بنا دیں, کسی کو زیرو بنا دیں. آپ ایک منٹ چونکہ آپ کی بات کے دوران میں نہیں بولا, میں نے پورا انتظار کیا, اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ پر جھوٹا الزام لگے اور آپ صبر کی دعوت دیتا ہوں. لیکن اب آپ مجھے موقع دیں گے. میری وزیر صاحب سے درخواست یہ ہے کہ وزیر صاحب کو بھی غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے, اور وزیر صاحب چونکہ پانی اور بجلی کے وزیر ہیں, اگر انہیں چینل کی بات پر یقین ہے تو ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ یہ چیف منسٹر پنجاب پر مقدمہ درج کرائیں, اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے ہیں, یہ اپنے فرائض سے کوتاہی کر رہے ہیں, پھر انہیں اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے دونوں, اور یا آپ اپنے واپس لیں. اگر فرض کیجئے آپ کے سامنے جرم ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے اوپر تعدیبی کارروائی کرنی چاہیے. اگر آپ نہیں کر رہے تو یا مجرم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یا پھر آپ صاحب کو ایک مرتبہ ان کا ہوا ہے, ان کا لاہور میں جلسہ تھا, وہاں پر کنڈے لگے ہوئے, آپ پکڑ لیں نا, پکڑ لیں, کیس کریں نا, مقدمہ کریں, جو مجرم ہے اس کو پکڑیں. بھائی ان کے اوپر کون کیس کرے گا؟ کیوں؟ یہ تو خود کیس کرنے والے ہیں. پنجاب کے اندر مجھے یہ بتائیں, پنجاب پولیس ان کی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر کون ایف آئی آر دے گا؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ یہ کوئی سینٹرل گورنمنٹ تو نہیں ہے کہ اپنے وزیروں کے اوپر آپ اتنے مجبور ہیں, یہ بھائی آپ اتنے مجبور ہیں کہ آپ ان کا کچھ نہیں. یہ ہمارے بڑے سینئر موسٹ ہیں, بڑے تعامل مزاج ہیں. اچھا سردار صاحب کو شامل کرتے ہیں. سردار صاحب ہم محسوس کرتے ہیں بات کو محسوس کر کے میرے خیال میں سردار صاحب بجلی ایشو ہے. صاحب ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو ٹائم آپ جسے دیں وہ اس کے ٹائم میں کوئی دوسرا صاحب جو ہے وہ مداخلت نہ کریں. تو آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, اصل میں بندوق کی نوک پہ تو نہیں مجبور کر سکتا. ایسا نہیں ہے, جب آپ کہیں گے. اچھا بجلی کا مجھے بتائیے, بجلی میرے خیال میں وہ پھر بجلی کا ایشو ہے, صحیح بیان کر اب حکومت آپ کے کولیشن پارٹنر بجلی پیدا کر لیں گے.
میں تو بنیادی طور پر اس حکمت عملی کے خلاف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی سادگی اور معصومیت کو ایکسپلائٹ کرنے والی اسٹریٹجی ہے کہ جناب آپ وہاں مینار پاکستان پہ آپ نے کیمپ لگا دیا ہے اور آپ یہ رجسٹر کروا رہے ہیں لوگوں کو کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے, احتجاج ہو رہا ہے, آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ وابڈا کے دفاتر پہ اور باقی جو جگہ ہیں اہم ان پہ سرکاری دفاتر حملے کر رہے ہیں, ان کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, اور آپ کے ایم پی اے ساتھ شامل ہیں. یہ تکلیف دہ بات ہے, یہ لوگوں کی معصومیت سے کھیلنے والی بات ہے جو کہ پالیٹکس میں اس طرح نہیں ہونی چاہیے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اسے کہتے ہیں ڈیماگوگک پالیٹکس, جو کہ نہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں. اب یہ ہے کہ یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جو صاحبان وہاں مینار پاکستان میں, مینار پاکستان پہ ایک قرارداد کندہ ہے, وہ 1940 کی قرارداد ہے. اس میں یہ ہے کہ جو اکائیاں, جو صوبے بنیں گے وہ کلچرل اینٹیٹی کی بنیاد پہ بنیں گے, اور مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ جناب ہم جو ہیں کسی پنجاب کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. نہیں سر, بجلی پہ ہے نا, بجلی پہ ہے نا سردار صاحب, پنجاب تقسیم ہو جائے 18 مرتبہ تقسیم کرنے, اگر بجلی آپ کو ملتی ہے تو آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں نا جی, کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ لوگوں سے ہم آہنگ ہیں, پروٹیسٹ میں اس لیے شامل ہیں. یہ درست نہیں ہے. ان کو پنجاب کے باقی جو معاملات ہیں, جو گورننس ہیں, جو لوگوں کے لیے تکلیف کا بحث چیزیں بنی ہوئی ہیں, وہ ایڈریس کیوں نہیں کرتا؟ مثلا کوئی ایک ہاں میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں جتنے تھانے ہیں پنجاب میں سارے فرنچائز بنے ہوئے ہیں. فرنچائز ہوئے ہیں؟ جی ہاں. پرویز صاحب نمبر فرنچائز ون. نمبر دو, دوسری میں گزارش کرتا ہوں, میں آپ کو ڈیٹا فگر سے بات کروں. یہ بھول جائیں گے نا, جی نہیں بھولیں گے. دوسری میں یقین کیجئے کہ باردانے جیسے معاملے میں لوگوں کو, جو بیچارے مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق نہیں تھا, ان کو ایک بوری نہیں ملی, اور ان کے ایم پی ایز نے بیچے ہیں. یہ بے شک کسی میں ایک یہاں آپ ایم پی اے کے کا نام چینل پہ, ایک ایم پی اے کا نام بتائیے. میں یہ اچھا نہیں لگتا ہوں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں سر, یہ میں پبلک فورم ہے جی, میری بات سنیں. پبلک فورم ہے سردار صاحب, کوئی مسئلہ, میں ذمہ داری لیتا ہوں. نہیں میں کہتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میری بات سنیں نا, میں چھوٹا لگوں گا نا, اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اینٹی کرپشن ان کا دارہ ہے. آپ اگر اپنے کسی کولیگ کا نام لیں گے سردار صاحب, اگر کسی کولیگ کا نام لیں گے آپ بڑے ہو جائیں گے. میرے ڈسٹرکٹ میں مسلم لیگ نون کے جتنے ایم پی ایز ہیں سب نے یہ کیا. کسی ایک ایم پی اے کا بتائیے. سب نے کیا سر, ایک کا بتائیے. نہیں, آپ کی بڑی نہیں ایسا نہیں, اپنے حلقے کا بتا دیجیے. ایسا نہیں, اخلاقی طور پہ ان کو یہ درست نام نہیں لینا چاہیے. جتنے ایم پی ایز ہیں, چودھری صاحب یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے, آپ کا بھی رورل بیک گراؤنڈ ہوگا, میرا مسئلہ ہے, ان کا شاید ان کا مسئلہ نہ ہو, ان کا بھی مسئلہ ہے. عرض خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح بیسٹ کلچر سے پالا پڑا ہوا ہے کہ لوگوں بیچاروں کو تو ایک بوری نہیں ملتی جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہوتا. اور کوئی ایک علاقہ بتا دینا, میں کہتا ہوں کہ مسئلے میرا ڈسٹرکٹ پورا, آپ کے ڈسٹرکٹ, میں کہتا ہوں یہ ٹیم بنا کے وہاں بھجوا دیں. کون سے ڈسٹرکٹ سر؟ لیا ہے, لیا بھجوا دیں. لیا میں ایف آئی اے کی کوئی ٹیم, لیا میں جو باردانہ ہے صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کو ملا, اور جو باردانہ فوڈ سینٹرز ہیں نا جی, فوڈ سینٹر سے بالکل, اور انہوں نے بیچا ہے, بیچا ہے, ایم پی ایس نے بیچا, ایم پی ایس نے بیچا. بالکل میں ببانگ دوہر کہہ رہا ہوں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ انکوائری ہو اس پر؟ بالکل ہو. جی پرویز صاحب بھائی. جی ایک تو یہ کہ سردار صاحب نے الزام جو ہے وہ جرنل نوعیت کا ایک الزام لگا دیا جو کسی پر بھی آپ لگا, پوری پارٹی پر اسپیسیفک. سردار صاحب آپ کی بات میں نہیں بولا, اب آپ مہربانی کر کے میری بات ویسے کسی ایم پی کا نام دے دینا آپ, تو مسئلہ حل نہیں لگتا. کوئی مسئلہ نہیں, پرویز صاحب ریکویسٹ کرتے ہیں ایم پی کو پکڑیں. دوسری عرض یہ جناب کہ آج کیمرہ جو ہے, آپ کا کیمرہ جو ہے یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اس طرح کے واقعات ہوں گے تو سردار صاحب کے ذریعے بات بعد میں پہنچے گی, کیمرہ ٹیلی ویژن کے اوپر پہلے دکھا رہا ہوگا کہ یہ دیکھیے جناب یہ کیا چوری ہو رہی ہے, کیا سینہ زوری ہو رہی ہے. کیمرے کو کوئی نہیں روک سکتا, اور کیمرہ روز دکھاتا ہے. جن لوگوں نے بدعنوانیاں کی ہیں ان کے بارے میں کیمرہ روز رپورٹیں دیتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں کسی کی غیر موجودگی میں ویسے ہی اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا. سردار صاحب میں بھی اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے جس طرح وزیر صاحب میں ہونی چاہیے کہ اگر بجلی چوری ہوئی ہے تو یہ مقدمہ کریں, یہ ذمہ دار ہیں اپنے محکمے. ان میں بھی اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ ان ایم پی ایس کو بلا لیں اپنے پروگرام میں, اور یہ ان کے پروگرام میں ان کی چوری کو ثابت کریں. سردار صاحب آپ کسی ایم پی اے کا نام لیں, ہم ابھی ان کو ٹیلی فون پہ لیں. دیکھیں آپ کے سامنے مسلم لیگ نون کے میرے ڈسٹرکٹ میں جتنے لوگ ہیں سب نے بوریاں بیچی ہیں. آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کروا لیں. سر جس نے زیادہ بیچی ہے نا
اس کا نام بتائیے. نہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں. سر آپ جو رعایت کر رہے ہیں نا میرے کا مطلب یہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں اخلاق اور یہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اخلاقیات اسی چیز کا نام ہے کہ سر وہ آپ ایسے سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا بھی اخلاقیات ڈرائیو کر دیں. اور میں کہتا ہوں کہ ہماری اخلاقیات جو ہے وہ پستی کا شکار ہو جاتی ہے، اور جو بوریاں بیچ رہے ہیں وہ بلندی پہ میں فیض کہتا ہے. ہوں کہ فیصلہ ہونا وہ اخلاقی طور پر بلندی پہ فیض ہے. یہ بات بالکل ایسی ہے جیسے میں کہہ دوں کہ انہوں نے کھاد بھی بیچی ہے، انہوں نے گندم کی بوریاں بھی بیچی ہیں، انہوں نے کرا لینا، نوکریاں بھی بیچی ہیں، انکوائری کرا لیں. انہوں نے ریلوے کو بیچا ہے، انہوں نے سٹیل مل کو بیچا. لیکن میں بحث کو اس طرف لے جانا نہیں چاہتا. سردار صاحب ہم بجلی پر بات کر رہے ہیں، نہیں جی، لوگوں کے مسائل ہیں، بجلی بھی لوگوں کا مسئلہ ہے. ابھی تک یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو میاں شہباز شریف صاحب جو انہوں نے کیمپ لگایا ہے وہ صرف انسانی جذبات جو ہیں، عوامی جذبات ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ آپ کا کہنا ہے. اور ان کا بھی کہنا ہے کہ بدماشی نہیں چلے گی، یہ آپ کا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پرویز رشید صاحب کی طرف آئیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ صاحب وقفے پہ جانے سے پہلے سردار بہادر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ چیف منسٹر صاحب کیمپ میں بیٹھ کے عوامی جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تسنیم قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ غلط ہے، اور چیف منسٹر پنجاب نے کنڈے لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ. جی پرویز صاحب. جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کی ذمہ داریوں میں یہ وزیر بجلی ہیں، ان کی ذمہ داریوں میں کہ اگر کہیں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے تو یہ اس کے خلاف مقدمہ درج کرائیں. اگر یہ اس کے خلاف جی بالکل چھاپا ماریں، مقدمہ درج کرائیں، ریکارڈ بنائیں اپنا. اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ اپنی ذمہ داری سے گریز کر رہے ہیں، پھر انہیں وزارت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ اہل نہیں ہے وزیر رہنے کے. جہاں تک کنڈے کا تعلق ہے، میں نے اب سرچ کیا، وہ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر کا ایریا ہے، حکومت پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور بجلی چوری ہو نہیں رہی. اور آپ عوامی جذبات سے بھی نہیں کھیل رہے. ہم عوام کے جذبات کا ساتھ دے رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ جہاں پہ جاتے ہیں وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے، میں ان کے احتجاج میں ان کے ساتھ شامل ہوں. پھر اس کے بعد وہ ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی جو قومی املاک ہیں آپ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ آگ نہ لگائیں، آپ چیزوں کو توڑیں نہ. لیکن سر بجلی کے لیے احتجاج کیوں؟ اور بھی تو چیزیں ہیں، اور بھی بڑے مسائل ہیں اس میں پرویز صاحب، آپ اس کے لیے بھی احتجاج کریں. مہنگائی کے خلاف بھی ہم نے احتجاج کیا، امن و امان کی صورتحال پر بھی ہم نے احتجاج کیا، لیکن بجلی کا ایشو پرائرٹیز میں، ترجیحات میں سب سے اوپر آ گیا. اچھا یہ بتائیں، یہ رحمان ملک صاحب کو فارغ کیا چیف جسٹس نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، لیکن ساتھ ہی حکومت نے ان کو مشیر بنا دیا، دوبارہ وزارت ان کے حوالے کر دی. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ قانونی لحاظ سے تو ٹھیک ہے پرویز صاحب؟ بہتر ہوتا کہ یہ وزارت داخلہ میں وزیر مملکت رہے ہیں تسنیم صاحب، ٹھیک ہے، اور ان کا تجربہ تھا، انہوں نے سیکھ لیا تھا اپنے کام کو. اگر ان کی وزارت ختم ہو گئی تھی ایک قانونی فیصلے کے بعد تو تسنیم قریشی صاحب کو تسنیم قریشی صاحب کو وزیر داخلہ بنا دیا جاتا. کیونکہ جب آپ اسی شخص کو جس کے خلاف عدالت نے فیصلہ دیا، اس کا پھر مجھے بتائیے کہ ایک شخص چوری کرتے پکڑا جائے گا، عدالت اس کو سزا دے گی، اور وہ توقع کرے گا کہ اس کو بجائے اس کے کہ چوری کی سزا دی جائے، وہ جو مال اس نے چوری کیا ہے اس کا مالک بنا دیا جائے. ہم یہ کلچر جو ہے پاکستان میں پروموٹ کر رہے ہیں، یہ آپ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. آپ بن جاتے ہیں جی وزیر داخلہ. میں جناب رشید صاحب کا بہت مشکور ہوں، تو ان کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں. مبارک ہوا. اور پنجابی میں کہتے ہیں دانا سٹنا ہے جی. تو یہ چلو باہر ان کی میں پوری بات کو میں اس حوالے سے کہ دیکھیں یہ پارٹی لیڈرشپ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ایڈوائزر بنانے کا، تو میں سمجھتا ہوں سر آپ کی اس میں پارٹی کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا گیا. کوئی ایسا اہل آدمی نہیں ہے جس کو مشیر بنایا جا سکتا ہے. یہ اہل تمام دوست اہل ہیں، یہ ایسی بات نہیں. جتنے بھی ہمارے معزز رحمان ملک صاحب دیکھیں یہ پارٹی لیڈرشپ کی چوائس ہوتی ہے، وہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں جس کو ذمہ داری سونپنا چاہیں، تو اس کے اوپر میں تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آمین کرتے ہیں. اور اس حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے بالکل اس کی اوپر تمام پارٹی متفق ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ جو بجلی کے حوالہ سے کیمپ لگایا لوگوں کے احساسات کے ساتھ وہ بڑا ساتھ دینے کے لیے، بعد میں یہ کروں گا کہ ایک انرجی کانفرنس ہوئی تھی جس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں، اور تمام دوسری انرجی کانفرنس کی بات کر رہے ہیں پہلے کی کر رہے ہیں، یہ جو پہلے جو لاہور کے اندر تھی، وہاں پر جناب شہباز شریف صاحب نے یہ اتفاق کیا تھا کہ ہم تمام جو یہاں پر ڈیسائیڈ ہوا ہے پروگرام، دکانیں بند ہوں گی، 2 چھٹیاں ہوں گی، اگر ان کو تھوڑا سا اس چیز کے اوپر بھی توجہ کر لیں
تو میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل سکورنگ سے بچیں، اس سے کوئی ووٹ نہ بڑھتے ہیں نہ بڑھنے ہیں۔ اچھا یہ ہمیں وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، آپ وزیر ذمہ داری جو ہے وہ اپنی وہ ذمہ داری پوری داخلہ بھی کریں رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ اسلام آباد لے کے جائیں، گریڈ اسٹیشن توڑیں اور وہ اور مسائل میں جا رہے ہیں، اور وہ جو ہمارے آفیسز ہیں ان کو توڑیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی، یہ الٹا لوگوں کو اور مسائل میں۔ یہ جو کیپٹل سٹی ہے، کیونکہ یہ براہ راست وفاقی حکومت کے انڈر ہے، یہاں پہ آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی شادی ہال، میرج ہال، کوئی بھی ہوٹل جو ہے وہ رات کو 11 بجے کے بعد نہیں کھلا ہوگا۔ سارے اسلام آباد میں پچھلے 4 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، آپ آج تک یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے اپنے فیصلے کو، اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت پنجاب میں کر لے، یہاں تو کر لیں آپ۔ نہیں، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کافی امپلیمنٹیشن ہے، اگر کوئی ایسا کوئی کر رہا ہے تو وہ پورے اسلام آباد میں کھلے ہیں سر، میں آپ کو کہتا ہوں۔ آپ ابھی آج آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس وقت چلے جائیں تسلیم قریشی صاحب، اس وقت چلے جائیں، اگر شادیاں ہو رہی ہیں تو کھلے ہیں سب، کسی جگہ کوئی کنٹرول نہیں کیا گیا، اور ساری مارکیٹس کھلی ہیں اسلام آباد میں۔ نہیں، مارکیٹ جو اسلام آباد کی ہے میرے اندازہ کے مطابق موسٹلی مارکیٹ جو آپ کی 8:30-9 بجے بند ہو جاتی ہے۔ سر کہاں پھر رہے ہیں آپ؟ ساری مارکیٹس رات کو 12 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ دیکھیں ٹوٹل جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ 5 شاپس چھوٹے جو ہیں، پوری مارکیٹس کھلی ہوتی ہے۔ میں تو پرس سے بھی گیا ہوں، جہاں سپر مارکیٹ میں 9:30 پہ پہنچا ہوں وہاں پہ۔ آپ رات 12 بجے جا کے چیک کر لیجیے، 12 بجے چیک کر لیجیے، بلیو ایریا کھلا ہوا، سارا کھلا ہوا۔ سردار صاحب یہ فیصلوں پر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی؟ سردار صاحب سفارشی بھی ہوں، یہ میرے سفارشی ہے، میں ان کا سفارشی ان کو ٹائم دے دیں، وضاحت فرما دینا، سفارش کر رہے ہیں۔ میں سفارش کر رہا ہوں، انہوں نے میری سفارش کی ہے۔ شکریہ۔ آپ اپنے وزیر جو ہے پچھلے دنوں مجھے دینا سے ایک شادی کا کارڈ آیا، میرا کلاس فیلو تھا، اس کے بیٹے کی شادی تھی، اور ولیمہ جو تھا اسلام آباد میں تھا، تو میں نے اسے فون کر کے کہا کہ بھئی آپ دینا میں رہتے ہو، ولیمہ کرنے آپ اسلام آباد جا رہے ہو؟ تو اس نے مجھے جو وجہ بتائی وہ صرف یہ تھی کہ دینا میں اگر میں شادی کروں گا تو رات 10 بجے سے پہلے مجھے شادی ختم کرنی پڑے گی۔ اسلام آباد میں اس نے کہا یار کوئی پابندی نہیں، 11-12 بجے جتنا مرضی وقت گزر جائے گا، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں اسی طرح کا ماحول پنجاب کے شہروں میں بھی موجود ہے کہ لیٹ نائٹ تک دکانیں کھلی یعنی سارے شہر برے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنر گورننس یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ تو یہ کرتے ہیں نا جی کہ اسلام آباد ہے کیپٹل سٹی ہے، کہ جناب لاہور میں، ملتان میں، اور جو شہر فیصل آباد ہے وہاں بھی تو ہے، وہاں کنٹرول کیوں نہیں کر پاتے؟ ایک تو یہ، دوسری آپ رحمان ملک کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، وہ ایک عدالتی فیصلہ ہوا ہے۔ اگر قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ جناب وہ ڈوئل نیشنلٹی آپ نہیں رکھ سکتے، تو یہ بھی تو گنجائش موجود ہے کہ آپ انہیں ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں بالکل بات آپ کو ٹھیک ہے ویسے یہ بھی تو گنجائش ہے، قانونی لحاظ سے تو ٹھیک یہ تو ہے، قانون میں لیکن گنجائش ہے۔ اخلاقیات کہاں ہیں سر؟ جی اخلاقیات کہاں ہیں سردار صاحب؟ یار ساری دیکھیے اخلاقیات اخلاقیات کی کیا مراد ہے کہ اخلاقیات ڈٹرمن جو ہے وہ کس انداز سے ہونی ہے؟ ایک کانسٹیٹیوشن ہے نا جی 1973 کا، بالکل صحیح۔ اچھا وہ ایک کوڈ آف لائف ہے نا جی، آئین میں کوڈ آف لائف ہے، کوڈ آف لائف جو ہے اس میں ایک ایتھکس بھی کہ ہے۔ آپ کسی یونیفارمڈ آدمی کو 9 بار صدر الیکٹ کریں گے، کسی جگہ قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا، کسی جگہ آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ ایک آدمی جیسے یونیفارم پہنی ہوئی جنرل ہے آپ اس کو 9 بار صدر الیکٹ کروائیں گے، قانون میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نا ایڈوکیسی کرتے رہیں۔ نہیں کوئی ایڈوکیسی نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ بات بالکل قطعی درست نہیں ہے، ہم نہیں مانتے ہیں۔ اچھا جی ہاں، یہ غلط تھا، یعنی پرویز مشرف صاحب والا دور اس کو نہیں ہاں درست نہیں یہ درست نہیں ہے کہ کوئی یونیفارم آدمی جو ہے وہ پریزیڈنٹ رہے۔ بالکل ٹھیک۔ میں بریک لوں اگر اجازت ہے آپ، ایک چھوٹی بریک ہو، بریک کے بعد واپس آ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواہ صاحب حالات بہت زیادہ گھبیر ہو چکے ہیں، باہر کے حالات وہ ہیں جو سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، ایوان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ روزانہ دیکھتے ہیں، گھیراؤ ہو جاتا ہے وزیر اعظم صاحب کا، اور تقریریں نہیں کی جانے کی اجازت دی جاتی، اور کان پڑی آواز نہیں قومی اسمبلی میں سنائی دیتی۔ ان سارے حالات کا نتیجہ آخر کیا نکلے گا؟ باہر بھی ہیٹ ہے، ایوان کے اندر بھی ہیٹ ہے، اس ہیٹ کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہادر صاحب آپ کے ذہن میں کوئی ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا یہ جو صورتحال خراب ہو؟ جو صاحب اس طرح ہے کہ یہ بجٹ سیشن ہو رہا ہے، اب اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ یہ بجٹ پہلے تجاویز اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ڈسکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک پروسیس ہے جس سے گزر کے میں مختصر کر رہا ہوں، یہ پھر پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے، نیشنل اسمبلی میں آ جاتا ہے۔ اب نیشنل اسمبلی میں یہ ضروری ہے، اپوزیشن کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو، اور وہ اپنے تحفظات بتائیں، لوگوں کی بہتری تو اس میں ہے، بجائے اس کے کہ یہ ٹائم جو ہے یہ ضائع کر رہے ہیں اس انداز سے، پروٹیسٹ اس انداز سے ہو رہا ہے،
یہ تو پارلیمنٹ کی توہین ہو رہی ہے، جو سچی بات ہے، یہ نیگیٹو ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کم از کم۔ تسلیم قریشی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی توہین ہو رہی ہے قومی اسمبلی کی اور دیکھیں، ان کو بہیو کرنا چاہیے پراپر طریقے سے؟ جو بجٹ والے دن کیا ہے، یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، اگر دیکھا آج بھی جو جائے کچھ ایز اے پارلیمنٹیرین کوئی کسی بھی جماعت کا ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پارلیمنٹ کی رسوائی ہوئی ہے دنیا کے اندر، اور جو ہمارے پارلیمنٹریز کے بارے میں عوام کے اندر ایک تاثر گیا ہے، تو وہ اچھا نہیں گیا، لیکن محتاط ہونا ہمیں چاہیے، جیسے کہ ہمارے منسٹر صاحب نے ابھی یہ بات کہی ہے کہ یہ بجٹ جو ہوتا ہے اصل میں اپوزیشن کا ایک اہم رول ہوتا ہے اس میں، اور وہ اپنی سفارشات دیتی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے، اور جو یہ فائنل بجٹ نہیں ہے، اس کے اوپر امینڈمنٹس بھی آنی ہیں، اور اس میں وہ جب اپنا موقف نہیں دیں گے تو وہ کیا اپنا عوام کی نمائندگی کر رہے ہوں گے، تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کا وقت ضائع، قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور یہ جو ہیٹ کہہ رہے ہیں اندر بھی ہے باہر بھی ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ اگر یہ ایسا توڑ پھوڑ کریں گے، کوئی نقصانات کریں گے، تو اس سے ملک دو چار ہوگا نا نقصانات سے، تو اس سے گورنمنٹیں تو بنتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، تو اس میں ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور اس وقت جو آپ ذمہ داری کے ثبوت کیوں نہیں دے رہے؟ آپ قومی اسمبلی کے اندر بھی شور کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر آپ سڑکوں پہ بھی شور کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی آج احتجاج پنجاب کر کے رہے ہیں، اندر ان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک منٹ بجٹ آج پنجاب میں ہوا ہے، ہمارے جو ایم پی ایس تھے انہوں نے کوئی ایسی نہیں، ان کو سخت ہدایات تھی کہ پارلیمانی طریقے کے ساتھ آپ نے وہاں پر اپنا اگر یعنی آپ لوگ مہذب ہیں، میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا، بڑے اچھے ہمارا موقع جی پرویز رشید صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا، پارلیمنٹ کی توہین نہ ہوتی، جب پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے ایک نہیں دو دو تین تین چار چار ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو سزا یافتہ ہوں، اور سزا یافتہ بھی کہاں سے؟ سیشن جج سے نہیں، ہائی کورٹ سے نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ مثلا آپ وزیر صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی وزیر اعظم سزا یافتہ ہیں، ٹھیک ہے، پھر اب رحمان ملک صاحب ہیں، پرویز اشرف صاحب، راجہ پرویز اشرف، اور ایسی سزائیں جن کو ایڈمنسٹریٹو پار کے ذریعے پھر ختم کیا گیا۔ پھر جس شخص کو سزا ہوتی ہے آپ اس کو انعام دیتے ہیں۔ یہ آئین نے پاوریں دی ہیں نا، آئین سے انحراف کر کے تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے کسی کو سزا دیتی ہے، یہ اس کو انعام دیتے ہیں، اس سے پارلیمنٹ کی عزت افزائی، ان کے خیال میں پارلیمنٹ کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کی توہین کا عمل آپ نے اس دن شروع کر دیا جس دن آپ نے مجرموں کو پناہ دینی شروع کر دی، پناہ گاہ بنا دیا پارلیمنٹ کو، حکومت کو، مجرموں کا پناہ گاہ آپ نے۔ یہ پروفیسر جو چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک نیا کام شروع ہونے والا ہے، ان کے بیٹے کا ایک سکینڈل آ رہا ہے جو باہر کے نیوز پیپر میں چھپے گئے، کرسٹینہ لیمب وہ سٹوری کرے گی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں جنہوں نے 35 کروڑ روپے ان کے صاحبزادے نے لے لیے اب تک ان سے مختلف مدوں میں، کچھ کہا جاتا ہے کہ 3.5 کروڑ، پھر 3.5 کروڑ، 7 کروڑ روپے ڈائریکٹلی، اور اس کی فلم بنی ہوئی۔ ساتھ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ان کے صاحبزادے کے بارے میں، ان کی صاحبزادی کے بارے میں، پھر ان کی بیگم صاحبہ کے بارے میں کہ وہ باہر جاتی رہی ہیں، پاکستان سے باہر وہ اپارٹمنٹس میں رہتی رہی ہیں، گاڑیاں کرایوں پہ دی جاتی رہی ہیں، ہیرلڈس میں شاپنگ ہوتی رہی ہے، اور سارے کریڈٹ کارڈ جو ہیں وہ اس بزنس مین کی فیملی کے استعمال ہوتے رہے۔ تو ایک بہت بڑا سکینڈل جو ان قریب آنے والا ہے، تو اس میں دوبارہ میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک کردار ادا کرنا پڑ جائے گا۔ آپ اس وقت چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ مشرف نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا، اسے رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ یہ اس تجربے کو دہرانا چاہتے ہیں مشرف کو، تو انجام وہی ہوگا جو مشرف کا ہوا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس پر الزامات لگوائیں گے، اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا ابھی نام نہیں آیا کہ حکومت کروا رہی ہے، کیونکہ وہ جو بزنس مین ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ ہوا یہ میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ اس بزنس مین کو پکڑ لیں، کیونکہ وہ بزنس مین ان کے گلے میں پڑ جائے گا۔ مشرف صاحب جو تھے، مشرف صاحب نے بھی اس حرکت کو کیا تھا نا جی۔ جب الیکشن کا سال نزدیک آنے لگتا ہے تو ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے شخص کو عدالت سے سب سے زیادہ خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ پتہ لگتا ہے کہ عدالت ہی ہے جو میری ان کاموں سے مجھے روکے گی جو مجھے نہیں کرنے چاہیے۔
लिहाजा वो हमला फिर अदालत के लेकिन परवेज जी साहब, ये जो साहबजादगान का इतने इशू आए ना, पहले भी जितने साहबजादों के बारे में इशूज निकले हैं, परवेज लाई साहब के साहबजादे के बारे में एक इशू चला, उसके बाद वजीर आज़म साहब के साहबजादगान, दोनों साहबजादों के बारे में स्टोरीज छपी। अब अगर चीफ जस्टिस के साहबजादे के बारे में स्टोरी आ जाती है तो जाहिर है इसके बारे में तो कोई ना कोई फैसला होना चाहिए। जवेद साहब, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं किसी इस तरह के किसी हकायक से मैं वाकिफ नहीं हूं, मेरा उस पर तबसरा करना बनता नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम दिनों में अहम फैसले किए हैं और वो फैसले जिन लोगों के खिलाफ हैं और जो उनसे मुतासिर हुए हैं, अगर वो कोई ऐसी हरकत करेंगे तो उन्हें मुशर्रफ के अंजाम को नहीं भूलना। आप साथ देंगे चीफ जस्टिस का? हम कानून का साथ देंगे। ठीक, और वो फैसला कैसे होगा कि कानून क्या है? वो तो जब चीजें सामने आएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी नजर आता है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तस्लीमा कुरैशी साहब, सेनेटर परवेज शीर साहब और सरदार बहादुर अहमद खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते। एक सवाल आपके सामने रखा था कि क्या रहमान मलिक को मशीर दाखिला बनाने का फैसला दुरुस्त है। 4% लोगों का कहना है कि हाँ दुरुस्त है, 96% लोगों का कहना है कि फैसला दुरुस्त नहीं है। और हसन अख्तर साहब का बयान या राय बड़ी दिलचस्प है कि पाकिस्तान में और कौन सा काम ठीक हो रहा है। अगर रहमान मलिक को मशीर दाखिला बना दिया गया तो कौन सी बड़ी बात है। ख्वाजा साहब, मैंने इस प्रोग्राम के दरमियान आपसे एक छोटी सी बात शेयर की है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साहबजादे के बारे में एक स्कैंडल बाहर आ रहा है जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की तरफ से है, और उनका ये कहना है कि 35 करोड़ रुपए उनके साहबजादे उनसे ले चुके हैं या अखराजात करवा चुके हैं। बाहर से ये स्टोरी छपने के करीब पहुंच चुकी है, बाहर से ये छपेगी और उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर नया बहरान आएगा उसका क्या नतीजा निकलेगा। बिजली के हालात ख़राब हैं, पार्लियामेंट हाउस के अंदर हालात ख़राब हैं, करप्शन की बेतहाशा स्टोरियाँ हैं, एक नया उनके अंदर स्कैंडल जब आएगा तो उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा। ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। सरहद से इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल अल्लाह ताला और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।